छोटी मोटे बाबाओं के पीछे ही गुमराह होते हैं आज तो। चिट्ठी निकाल कर दिखा रहा है बाबा तो भीड़ लग चुकी है। ये तुम क्या खाए हो, क्या पिए हो, क्या सोच रहे हो, चिट्ठी में मैं निकाल करके दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का बहुत ही प्यारा बयान। तो दोस्तों जो उन्होंने बताया, पर्ची वाले बाबा जो काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बयान बताया। इनके पीछे कुछ लोग किस तरह से पड़े हैं और क्या ये सही है या गलत है। तो आज उन्होंने ये इसके बारे में, पर्ची वाले बाबा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इनके बाद भी एक काना दज्जाल है, वो भी बारिश करके दिखाएगा। तो क्या लोग उस पर भी ईमान लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे अजीज, तो दज्जाल तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहा है, आसमान से बारिश बरसा करके, ज़मीन से सब्ज़ा उगा करके, और उस वक्त कई लोग गुमराह हो जाते हैं। यहाँ तो छोटी मोटे बाबाओं के पीछे ही गुमराह होते हैं आज तो। चिट्ठी निकाल कर दिखा रहा है बाबा तो भीड़ लग चुकी है कि तुम क्या खाए हो, क्या पिए हो, क्या सोच रहे हो, चिट्ठी में मैं निकाल करके दिखाऊंगा। चिट्ठी वाले बाबा के पीछे ही हजारों चले जाते हैं, तो दज्जाल वाले बाबा के पीछे कितने जाएंगे। जब जंगें ज़्यादा हो जाएंगी और हर जगह से जुल्म बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि अरब में भी कोई स्ट्रांग हुकूमत नहीं होगी। ये हदीसों की रोशनी में अब मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो अभी नज़र आ रही है, कोई स्ट्रांग हुकूमत नहीं, वो कठपुतली है। कभी उसको अमेरिका हाँकता है, कभी रशिया हाँकता है, कभी चाइना हाँकता है। तो ये अरब में कोई स्ट्रांग हुकूमत, मजबूत हुकूमत नहीं होगी। और मुसलमान जब ज़्यादा कत्ल होने लगेंगे तो सब अक्सर हिजरत कर करके मदीने चले जाएंगे। जो बच्चे हुए होंगे वो मदीने तैयबा की तरफ हिजरत कर जाएंगे। अब मदीने तैयबा में मुसलमान रह रहे होंगे, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल ईमान ला यअज़ुरु इलल मदीनति कमा तअज़ुरुल हय्यतु इला जुहरिहा। ईमान जो है मदीने से निकला है और घूम फिर करके पूरी दुनिया से ईमान वापस मदीने में वैसे ही आ जाएगा जैसे सांप अपने सुराख में वापस आता है। ईमान वाले सब मदीने पहुंच जाएंगे। अब वहां जाने के बाद लोगों में ये बात कसरत से फैल जाएगी कि अब इन हालात का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत मजबूर हो चुके, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो उस वक्त जो मदीने में थे उलमा सुलहा सब बैठ करके मशवरा करते हैं कि हमको इमाम मेहदी को तलाश करना होगा। और ये वो ज़माना होगा जब इमाम मेहदी मदीने में पैदा हो चुके होंगे। ये वो ज़माना होगा जब इमाम मेहदी मदीने में होंगे। इमाम मेहदी जिनकी बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में अता फरमाया, उनका नाम हुजूर के नाम पर होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, और उनके वालिद का नाम भी हुजूर के वालिद के नाम पर होगा। और अल्लाह करीम की तरफ से भेजे जाने वाले इस रुए ज़मीन के वो आखिरी खलीफा राशिद होंगे। मदीने तैयबा में वो होंगे, लेकिन वो अपने आप को छुपा करके रह रहे होंगे। अब लोग जब उन्हें तलाश करने होंगे, इस दौरान कई झूठे मेहदी भी तैयार होंगे, क्योंकि इमाम मेहदी का चैप्टर सबने पढ़ा है। झूठे मेहदी दावा करेंगे लेकिन मार खाएंगे, मरेंगे, जेलों में जाएंगे। ये झूठे मेहदियों का यही होता रहेगा। इमाम मेहदी अपने आप को छुपा रहे होंगे कि कहीं लोग मुझे पकड़कर हाकिम ना बना ले, इमाम ना बना ले। अब लोग जब तलाश ज़्यादा कर देते हैं तो फिर इमाम मेहदी को कुछ लोग मदीने तैयबा में पहचानने लगते हैं। तो इमाम मेहदी मदीना छोड़कर मक्का आ जाते हैं, मक्का हिजरत करके आ जाते हैं। अपने आप को छुपा करके रह रहे थे मक्का मुकर्रमा में। यही रमज़ान का मौका, वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे, हजर अस्वद के करीब लोग। अच्छा ये भी मैं बता दूं, जितने दुनिया में अब्दाल, अख्ताब, औलिया होंगे वो सब हिजरत करके उस वक्त मक्का में पहुंचे होंगे। मक्का में सारे औलिया होंगे उस वक्त। और तवाफ के दौरान सब लोग पहचान लेंगे इमाम मेहदी को
اور ان کو پکڑ لیں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ امام برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں۔ امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے، اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں، امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں، پھر واپس یہی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روضہ رسول پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے۔ یہ انقلاب کا دور ہے، جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھیں، جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا میں، اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، ابھی تو نہیں ہے، یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ۔ قتل عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے، اور مسلمانوں کی جو قلت تھی، جو چھوٹی سی جماعت تھی، یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام، بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی، سارے کفار عیسائی یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے۔ ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی، تقریباً یہ 9,60,000 کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرکین کی، 9,60,000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتا۔ اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے، پہلے دن مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں گے، اور ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی، اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے۔ 1/3 دوسرے دن 1/3 شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ دمشق جب وہ آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد سے امام مہدی اپنے انتظامات و انصرامات کو سنبھالیں گے، پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے اس کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے، صرف ایک ہی دن میں قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا، اور اس کی بھی کیفیت بتائی گئی ہے، مسلمانوں کے صرف نعرے تکبیر سے فتح ہوگا، صرف اس لیے کہ ایسی ہیبت طاری ہوگی ان کفار و مشرکین کے دلوں میں، پورا شہر فتح ہوگا۔ امام مہدی یہ شہر فتح کر کے واپس ملک شام آئیں گے، دمشق میں آئیں گے۔ اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے انتظامات و انصرامات سنبھال رہے ہیں، اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی، لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح عطا فرمائے گا، ہر جنگ میں۔ اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے، امام مہدی کو ختم کرنے، قتل کرنے کی بہت کوششیں کر رہے ہوں گے۔ پھر امام مہدی ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور یہودی بھی جگہ جگہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، جہاں جاتے مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ان کے مقابل میں کوئی آ نہیں پا رہا ہے۔ تو پھر
ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کثرت سے دعا میں مشغول ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا. دجال جس کے متعلق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں. دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھیں دونوں ہوں گی، ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی اور اس کی آنکھ کے کنارے کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلمان دیکھ کر پہچان لیں گے. اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارق عادات چیزیں عطا کرے گا. وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کے ہی بیعت لے لے گا، یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا. اور پھر سارے یہودی، حدیث پاک میں تو ہے کہ اصفہان ایران کے 50,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے. ہاں، جس کو یہ مسیحا کہتے ہیں اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں. یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہے. اور پھر یہ سب یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے. دجال ایسے نکلے گا روئے زمین پر، حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے گہے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا، کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا. یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال. زمین پورے خزانے باہر کرے گی. اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے. اور دنیا کے لالچی لوگوں کو ایک سکہ ہی چاہیے بس، جس کے پاس مال ہے اس کے پیچھے غلامی ہے. بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، لیکن جو ایمان والے ہیں حدیث میں ہے اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے. اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے. وہ غضب کا ایمان ہوگا ان لوگوں کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے والے جو مومن ہوں گے نا، اس کا فتنہ دیکھ کر کے بھی ایمان پر قائم ہوں گے، ان کے لیے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کے ہی جنت میں جائیں گے. ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے. تو دجال روئے زمین پر گھوم رہا ہوگا اور فتنہ مچا چکا ہوگا. پہلے تو رسول کہتا رہا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. اس کی خدائی کو ماننے والے وہ یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے. جن کا پہلے سے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا. میرے عزیزو، دجال تو بہت بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کر کے، زمین سے سبزہ اگا کر کے. اور اس وقت کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں تو چھوٹی موٹے باباؤں کے پیچھے ہی گمراہ ہوتے ہیں. آج تو چٹھی نکال کر دکھا رہا ہے بابا، تو بھیڑ لگ چکی ہے کہ تم کیا کھائے ہو، کیا پیے ہو، کیا سوچ رہے ہو، چٹھی میں نکال کر کے دکھاؤں گا. چٹھی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں، تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں گے؟ لیکن حدیث پاک کی روشنی میں مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے؟ کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے؟ دجال کی شکل جیسی بھی ہو، لیکن وہ جو چیزیں خارق عادات دکھا رہا ہوگا لوگ اچنبے سے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی مسجد میں ہوں گے، شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے. آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے. کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا. اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں. سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں بہت،
جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہے. یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی. اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا. یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے. حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا، مکہ جائے گا، پہلے یہ یمن جائے گا، یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مکہ آئے گا. مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا. فرشتے اسے داخل ہونے نہیں دیں گے، ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا. پھر مدینہ جائے گا. تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.